बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन किराम, इसराइल की तरफ से छुपाई गई एक हकीकत का हाल ही में पर्दाफाश हो गया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसराइल में मौजूद मीठे पानी की वाहिद झील तिब्रिया का पानी याजूज माजूज की वजह से ख़त्म होना शुरू हो गया है, जो कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। झील तिब्रिया का पानी कम होने की वजह से याजूज माजूज का जजीरा ज़ाहिर हो चुका है, जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरत ज़दा रह गई है। इसराइल की अपनी ही गलती क़ुर्ब क़यामत की इस निशानी को पूरा करने जा रही है। याजूज माजूज के बैतुल मक़दस पर काबिज़ होकर आसमान वालों के साथ जंग का वक्त करीबान पहुंचा है। क्या इसराइली फ़ौज भी याजूज माजूज की साथी है? इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि याजूज माजूज कौन थे और दज्जाल के जजीरे के मुतालिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, झील तिब्रिया इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है। ये इसराइल के शहर तिब्रिया में 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी झील है, और इस झील के किनारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सबक गुजारा। झील का जिक्र हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। इसके साथ साथ इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है, यानी यह झील तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत अहम है। इस झील के बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया है कि जब याजूज माजूज का एक गिरोह भागता हुआ इस झील तक पहुंचेगा तो इस झील का सारा पानी पी लेगा, यहाँ तक कि जब इसका दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो कहेगा, यहाँ कभी झील हुआ करती थी। इस निशानी को हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक करार दिया गया है। अगरचे क़ुर्ब क़यामत की दूसरी निशानियां भी निहायत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये निशानी इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि दज्जाल की आमद और क़यामत की दीगर निशानियों का जिक्र हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की रिवायात से मिलता है। लेकिन याजूज माजूज का जिक्र हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिलता है। कुरान पाक और अहादीस नबविया से अख़ज़ की गई मालूमात के मुताबिक याजूज माजूज बहुत ताकतवर कौम होगी। कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि याजूज माजूज दो वहशी खूनखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादतियाँ जुल्म सितम करते थे। मुफस्सिर अल्लामा तबताई ने अल मीज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज माजूज एक या कई बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहने वाले जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। तकरीबन रोज़ का मामूल बन चुका था कि पहाड़ की दूसरी जानिब से बदहैयत, वहशी, खूनख्वार याजूज माजूज बड़ी तादाद में आकर महज़्ज़ब इंसानी दुनिया पर हमला आवर होते और हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर डालते। उनके लिए इंसानों को हलाक करना, माल मवेशी लूटना और खेत खलियान तबाह करना एक आम सी बात थी। लोग निहायत खौफ की हालत में उस ज़मीनी आफत से अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करते। एक रोज़ सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में एक आलीशान अजनबी फ़ौज उनके खुले मैदानों में खैमाज़न है। पहले तो वह हैरान और खौफज़दा हुए, लेकिन फिर कौम के चंद सरदार उस जंगजू लश्कर को अपने लिए गैबी मदद और निजात दहिंदा समझते हुए लश्कर की जानिब गए और सिपह सालार से मिलने की ख्वाहिश की। इजाज़त के बाद मकामी सरदारों को फौज के सिपह सालार के खेमे में पेश किया गया। सिपह सालार ने मौज़िज़ीन शहर को खुशामदीद कहते हुए ये यकीन दिलाया कि उनकी फ़ौज उनके इलाकों पर कब्जा करेगी, ना ही उनके माल मवेशी और खेत खलियान को कोई नुकसान पहुंचाएगी। मकामी सरदार जंगी लिबास में मलबूस फौज के सिपह सालार का हुस्न अखलाक और तर्ज मेहरबानी देखकर मुतमईन हो गए। लेकिन जब उनके सामने ये बात लाई गई कि वो दुनिया के अजीम बादशाह जुल्करनैन से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं तो बहुत हैरान हुए और दिल में सोचने लगे कि शायद ये शख्स कुदरत की जानिब से हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सरदारों को सोच में गुम देखकर जुल्करनैन ने कहा, ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों,
ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا آپ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیپسین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ یاجوج ماجوج کی تخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کا کیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہیں یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز پھر یہ کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ اس روز جب یہ دیوار کی شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگراں کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اسے پار کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگوں سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے جو حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، وہ ہر ایک چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور جب وہ تبریہ جھیل پر پہنچیں گے تو اس کا تمام پانی پی لیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا اور وہ اس کی چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ کریں گے۔ اور دودھ میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے پورا قبیلہ سیر ہوگا اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ صرف وہی بدلوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ اور انسانوں کو آگاہ کیا گیا کہ جب ایسا ہو تو اس وقت وہ قیامت کا انتظار کریں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرت انگیز طور پر تبریہ جھیل کے پانی کی شرح میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مزید کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ کمی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ دوبارہ اس جھیل میں پانی بھرا جا سکے تو یاجوج ماجوج کے اخراج کا وقت ہوگا۔ اس وقت یاجوج ماجوج سامنے آ کر تباہی و بربادی پھیلا دیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس وقت تبریہ جھیل میں پانی کے لیول کے بارے میں شائع کردہ ایک رپورٹ چیک کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سن 2004 سے 2012 تک تبریہ جھیل کا پانی کا لیول اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس لیول تک نہیں بھرا جا سکا۔ اسرائیل نے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھنے کی بہت کوشش کی جس کی وجہ سے آج تک یہ حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے نہ آ سکی، لیکن سن 2012 کے بعد اتنے سال گزر جانے کے بعد اس لیول میں مزید کمی آ چکی ہے اور حیرت انگیز طور پر ایک جزیرہ بھی تبریہ جھیل میں نمودار ہو چکا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی تبریہ جھیل میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کی وجہ سے اس میں جزیرہ نمودار ہو گیا، جو روسی سیارچے کی زمینی تصاویر کی ویبگا بینڈکس اور میپ کووسٹ پر میسر ہے۔ تاہم کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی متوقع طور پر گوگل پر نظر نہیں آ رہا۔ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خشک ہونا بھی ہے۔ بحر تبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے خشک ہونے والا ہے، اور خوفناک گڑھوں کی وجہ سے اب لوط علیہ السلام کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحر مردار یا ڈیڈ سی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحر مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانے والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہو، اس لیے نہر سوئس سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحیرہ احمر بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو RSDSC منصوبہ کہتے ہیں۔ اس منصوبے پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج تمام دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہے کہ تبریہ جھیل کا پانی خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے، اور وہ وقت آن پہنچا ہے جب یاجوج ماجوج دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یاجوج ماجوج اس جھیل کا پانی پی رہے ہیں تو وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہے، اور کیا اسرائیل کے لیے اس جھیل کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو پھر وہ اس بارے میں سچائی کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ ناظرین، تبریہ جھیل اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہاں گزارا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آنے والے دنوں میں اپنا مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جھیل بیت المقدس کے پاس واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی واحد جھیل ہے، اور اسرائیل کی 1/3 آبادی کا انحصار اسی میٹھے پانی کی جھیل پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جھیل ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل میں یہی میگا پروجیکٹ تبریہ جھیل کے پانی کو مستقبل میں مکمل طور پر غائب کرنے میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ مفسرین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کے اس جھیل سے پانی پینے کا مطلب اس طرح پانی پینا نہیں جس طرح ہم پیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جھیل کا پانی استعمال کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور آج ہر کوئی جانتا ہے کہ اسرائیل تمام دنیا کے سامنے اس حقیقت کا اعتراف کر چکا ہے کہ وہ کام جو سعودی عرب میں نہ ہو سکا وہ ہم تمام دنیا کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ اسرائیل نے تمام دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ
کہ وہ یہاں کے ریگستانوں کو سرسبز و شاداب نخلستان میں بدل کر رکھ دیں گے۔ مزید انہوں نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ وہ تبریہ جھیل کے آس پاس کے علاقوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ آنے والے وقت میں تبریہ جھیل کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس کے ارد گرد ریگستانوں کو سرسبز و شاداب بنا کر عرب ممالک پر سبقت لے جائیں گے۔ چونکہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بھاری مقدار میں تبریہ جھیل کے پانی کو استعمال کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے پانی کی کمی کی صورتحال کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں اس وقت کے قریب لے جا رہی ہے جب تبریہ میں پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج کا رخ پھر بیت المقدس کی طرف ہوگا اور وہاں وہ آسمان پر قبضہ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں، اسرائیل تمام سپر پاورز کی پشت پناہی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو دوسری جانب دنیا کی سپر پاورز میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ جلد سے جلد دوسرے سیاروں پر قبضہ کر لیں۔ بھارت چاند تک پہنچ چکا ہے، اب وہ سورج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دنیا کی دوسری سپر پاور بھارت سے چاند اور خلا کے بارے میں دوسری معلومات حاصل کرنے کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں۔ ان سپر پاورز کا مقصد جلد از جلد مریخ تک پہنچنا ہے تاکہ وہ ان ستاروں پر قبضہ کر سکیں۔ ان ممالک کی طرف سے زمین کے ارد گرد سیٹلائٹس کا جال بچھایا جا چکا ہے، ہر کوئی خلا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک ریس جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ خلا میں موجود سیاروں پر پہنچ جائیں اور ان پر قبضہ کر لیں تاکہ زمین کے ساتھ ساتھ ان سیاروں پر بھی وہ حکومت قائم کر سکیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک حدیث جس میں یاجوج ماجوج کے آسمانوں کی طرف تیر پھینکنے کی بات کی گئی ہے، اس کی تشریح اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ قومیں پہلے زمین پر قبضہ حاصل کریں گی، پھر آسمانوں پر قبضے کے لیے آپس میں جنگ کریں گی۔ ناظرین، دنیا کی انہی سپر پاورز نے دجالی سسٹم کے ذریعے تمام دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ وہ ایسا خفیہ جال بچھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس سے نکلنا اب کسی کے بھی بس کی بات نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اس دجالی سسٹم اور خفیہ دنیاوی نظام کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ہیں جو زمین پر مکمل اپنا قبضہ حاصل کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کا مقصد آسمانوں پر قبضہ حاصل کرنا ہوگا۔ ان کے اس قدم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں کی گئی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج دنیا پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کر لیں گے۔ آج ہر کوئی اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ دنیا میں اپنے تسلط کے بعد ان سپر پاورز کی تیروں کا رخ آسمان کی طرف ہو چکا ہے، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ تبریہ جھیل کا پانی ختم ہو رہا ہے، مزید 1 یا 2 سال کا عرصہ گزرنے کی دیر ہے، اس کا پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشگوئی جس کے پورا ہونے کا آغاز ہو چکا ہے مکمل طور پر پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر یہاں پر دجال کے جزیرے کی بات کی جائے تو بحر عرب میں ایک پرسرار جزیرہ سختری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ البتہ 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تبتیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے آوان و انصار مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے، وہاں وہ جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحر ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام بر اعظموں سے جدا ہو گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ ناظرین، احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش گاہ کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے، اسے ایلین آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف انوکھے ہوتے ہیں۔
जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मकामी लोग उस दरख्त को दम्मुल अखवैन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब दो भाइयों के खून वाला दरख्त है। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा हो। इस दरख्त से खून नुमा निकलने वाली उस गोंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुक़द्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालिया दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात में किया जाता है। जजीरे में बैक वक्त सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानिब सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद हैं तो दूसरी जानिब इसी मुख्तसर से जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि यह जजीरा रोज़ अव्वल से इंसानों का मस्कन था। यह जजीरा बहुत ही शानदार शक्ल वाली वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ नदियां सफ़ेद रेत के साहिलों से वसी हिस्सों तक बहती हैं। सुकतरा की आबादी तकरीबन 80,000 है और ये ज़माने कदीम से आबाद है, क्योंकि इसके गारों से कई बहुत पुराने नकूश मिले हैं। माजी में यह गुलामी से फरार होने वालों की पनाहगाह भी था। यमन में अच्छे हालात नहीं हैं। खाना जंगी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है, लेकिन मुल्क के मरकजी इलाकों से दूर सुकतरा एक पुरसुकून जगह है। यमन के हालात का फ़ायदा उठाते हुए मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने यहाँ अपना असर और रसूख बढ़ाया है, शायद इसलिए क्योंकि ये जजीरा तस्वीराती लिहाज से बहुत अहम है। फिलहाल दोनों मुल्क अवाम के दिल जीत रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की कोशिशों की बदौलत यहाँ के अवाम को बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलतें मिलीं। फिर अमारात के ज़रिए सुकतरा का पूरी दुनिया से फ़ज़ाई राब्ता भी आसान हो गया है, बल्कि अब तो लोग कहते हैं कि सुकतरा पर अमलन मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत है। नाज़रीन, ये ऐसा जजीरा है जो बरमूदा से कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़, अजीब व गरीब और पुरअसरार है। ये इतनी अनोखी जगह है कि लोग कहते हैं कि अगर दज्जाल किसी जजीरे में नमूदार हुआ तो वो यही होगा। खैर, ये अल्लाह ही जानता है कि ये फितना कहाँ से निकलेगा, लेकिन ये जजीरा वाकई बहुत अजीब है। एक ऐसी दुनिया है जिसे देखकर गुमान होता है कि ये ज़मीन नहीं बल्कि हम किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हैं। नाज़रीन, दज्जाल वो किरदार है जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों और उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। आलम इस्लाम के लिए दज्जाल का ज़हूर इंतहाई मुश्किल तरीन और फितना अंगेज़ होगा। दज्जाली शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। दज्जाल अरबी ज़बान में जालसाज, मलमासाज और फरेबकार को भी कहते हैं और किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने को भी कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया कि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत का नुमाया तरीन वस्फ होगा और उसके हर फेल पर धोखादही और गलत बयानी का साया होगा। कोई चीज़, कोई अमल, कोई कौल उस शैतानी आदात के असरात से खाली ना होगा। नाज़रीन, दज्जाल के मानी है हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज और चालबाज। दज्जाल का मादा दजल है, जिसके माने खलत मलत कर देना, यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखे और इल्तिबास में डालना, मलमा साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना। गोया दज्जाल में तमाम मनफी औसाफ पाए जाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह है, जो क़यामत की अहम निशानियों में से एक है। वह आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा, और दज्जाल की कई अलामात अहादीस मुबारका में बयान हुई हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है, उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, चूँकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में से पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम कुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ
جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو دیکھ نہیں سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ مشکات ترمذی جلد 2۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ اس شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو کہ میں اب اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مہ برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس روز چڑھنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ملک کے بندوبست میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 500 یا 900 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں تک کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ وہ زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے، وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر امام مہدی کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ مسند احمد۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا کہ ملک و عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس کے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ مسلم شریف۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ بخاری۔ جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ابو داؤد۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ ابو داؤد۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن پر پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور پھر مدینہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم دو فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گی اور مدینہ منورہ میں
3 دفعہ زلزلے آئیں گے جن کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا اور پھر اپنے دعوی خدائی کا یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑے کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب وہ ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق میں آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یعنی ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ صحیح مسلم شریف۔ اور امام مہدی نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ مسلم شریف۔ اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں مقدر ہے۔ جب رات گزرے گی تو صبح حضرت امام مہدی فوج کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک دم عیسوی مار کرے گی۔ مسلم شریف۔ اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ صحیح مسلم ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کو قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندو اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے کر چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا۔ ترمذی۔ جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہو جائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مسند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختصر کیا ہے اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں اور ان دونوں مجموعہ حدیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابی ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند میں 206 مرتبہ، موطا امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو الیعلا، امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ، امام ہشمی رحمہ اللہ کے اپنے اپنے مراتب کرتا مجموعہ احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے اور ان کا شمار کرنا تقریباً
ناممکن امر ہے۔ امام حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حماد ابن کثیر اور شیخ یوسف مقدسی کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں بھی دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور اس پر فتنہ دور میں قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس آگاہی کو آگے بانٹ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔